बहुत बहुत मुबारक हो कि आप खाने काबा की ज़ियारत करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक को देखेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उम्रा करना दूसरे उम्रे के दरमियान जितनी भी गुनाहें होती हैं उन सब का कफ़ारा है, और उम्रा करने वाला ये अल्लाह का मेहमान होता है। तो उम्रा करने के कुछ ख़ास तरीक़े भी होते हैं जो अमूमी तौर पर इंसान जब उससे नाश्ता होता है जाता है तो अपने एतबार से जैसे चाहता है वैसे कर लेता है। सही ढंग से वो उम्रा नहीं कर पाता है तो पता चलता है कि उसकी जो फजीलत उसे मिलनी चाहिए वो मिल नहीं पाती। इसीलिए ट्रेवल पॉइंट की जानिब से, अल कलम एसोसिएशन के जानिब से ये हर महीने उम्रा की ट्रेनिंग दी जाती है कि जो लोग भी अल्लाह के मेहमान बन रहे हैं, इतना पैसा लगा करके वो उम्रा करने जा रहे हैं, तो कम से कम उन्हें उम्रा का मुकम्मल तरीक़ा सही ढंग से मालूम हो, और वहाँ वो जा कर के जो उम्रा एक इबादत है, अल्लाह के घर की ज़ियारत करना, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पर हाज़िरी देना, उसके अदब व आदाब जो भी सारी चीज़ें हैं उसको अच्छे तरीक़े से वो जान करके फिर वहाँ जाएं और उसे बिल्कुल शरीयत के मुताबिक उस पर अमल करें। देखें, उम्रा करने के लिए 7 बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। 7 बातों का, उसमें 7 चीज़ें आप बुनियादी तौर पर पाएंगी या पाएंगे। पहली चीज़ ये कि जब भी आप इंडिया से सफ़र करती हैं और जहाज़ में बैठते हैं तो रास्ते में ही या तो मीक़ात पड़ जाता है, तो या तो रास्ते में ही आपको एहराम बांधना होता है जहाज़ में अगर आप एयरलाइन से जा रहे हैं, या फिर जब वाया करके हम लोग जाते हैं तो ओमान में एहराम बांधते हैं। तो सबसे पहले तो एहराम बांधना, नियत करना, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। नियत क्या है? नियत दिल के इरादे को कहते हैं। ये ज़बान से कह लेना अफजल है। अरबी में बाज़ लोग याद कर लेते हैं। देखें, अरबी में उसी वक्त कारआमद है जबकि आपको उसका माना मालूम है। यानी कि अरबी में आप जुमले बोल दे रहे हैं और आपको मालूम ही नहीं कि हम किस चीज़ की नियत, किस बात की नियत कर रहे हैं। तो आप अपनी ज़बान में करें। जैसे मैं इरादा करता हूँ, मैं नियत करता हूँ या करती हूँ उम्रा की, अल्लाह ताला इसके जो भी अरकान हैं हमारे लिए उसमें आसानी पैदा फरमा और हमारी जानिब से, हमारी तरफ से उसे कबूल फरमा। ये आप जैसे भी आप अपनी ज़बान में कह सकती हैं या कह सकते हैं उसे कहें, ठीक है। एहराम बांधेंगे, जब आप वाया करके जाएंगे तो आपसे ओमान में जो है एहराम बंधवाया जाएगा, या फिर एयरलाइन से जाते हैं, वो जो जहाज़ है जो सीधा जाता है तो हाँ, सऊदी एयरलाइन से, तो जब भी मीक़ात वगैरह पड़ेगा तो जहाज़ वाले बता देंगे कि भाई अब मीक़ात आने वाला है, आप लोग एहराम बांध लें। तो पहले हम एहराम बांधने का तरीक़ा, औरत के लिए तो कोई एहराम नहीं, उनका लिबास ही वो एहराम है। हाँ, अगर कोई बेहतरीन दुपट्टा हो या कोई हिजाब हो तो उसे पहन लें, उसके लिए बेहतर है। मर्द हजरात जो है वो एहराम बांधेंगे तो बाज़ लोग सिर्फ लपेट लेते हैं। इससे क्या दिक्कत होती है कि उनको चलने में बड़ी परेशानी होती है और वो पूरा पैर खोल करके नहीं चल पाते हैं। जैसे अगर आप इस तरीके से अगर लपेट लेते हैं तो आप देखें ये जो है आपका पैर खुलेगा नहीं। तो इसका सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप दोनों को जोड़ लें, बिल्कुल इसको तहबंद बना लें, लुंगी की तरह बना लें। या आप क्या एकदम बिल्कुल जो है लुंगी तैयार हो गया, ठीक है। अब आप इसको ऐसे कर लें, फिर ऐसे कर लें। अब इसको जितना ऊपर करना हो आप इसको कर लें। अब आप देखें पैर मुकम्मल खुला हुआ है, और अगर आप पैर बढ़ाते भी हैं तो ये इतना आपने जो लुंगी बना दिया था ये खुलेगा नहीं, आपका सत्र जो है, आपका जिस्म दिखेगा नहीं, और मुकम्मल खोल करके जो है आप चल सकते हैं। समझ में आ रही बात? तो इस तरीके से नीचे का एहराम आप जो है बांध लें। उसके बाद जो है ऊपर का एहराम आप अभी मुकम्मल जो है इसको अपने कंधे पर लपेट लेंगे, जैसे आप चादर ओढ़ते हैं ऐसे आप इसे ओढ़ लेंगे। तो उसके बाद आपने ये एहराम पहन लिया। अब आपको हुदूद हरम में जब दाखिल किया जाएगा तो वहाँ पर तो जब आप एहराम बांधेंगे तो वहाँ पर नमाज भी पढ़ेंगे, 2 रकत नफिल नमाज जो है आप पढ़ेंगे। उसके बाद से आप एहराम की हालत में या तो आप जहाज़ में बैठेंगे, जहाज़ में बैठने के बाद जैसे ही आपको रूम पर छोड़ा जाएगा फिर आपसे कहा जाएगा कि अब चलिए उम्रा कर लें।
پھر جیسے ہی آپ عمرہ کرنے کے لیے آئیں گے اور حرم میں داخل ہوں گے تو اس سے پہلے آپ یہ خیال رکھیں کہ اپنی نظریں جھکا کر کے جائیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کی جب پہلی نگاہ، پہلی نظر کعبے پر پڑتی ہے اس وقت وہ جو بھی دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول فرما لیتا ہے۔ پہلی بار جب آپ کی نگاہ کعبہ شریف پر پڑتی ہے تو اس وقت آپ جب جو بھی دعائیں کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اس دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اپنی نگاہ کو جھکا کر کے چلیں کہ کبھی آپ جب جائیں گے دروازے سے داخل ہوں گے اور ادھر ادھر دیکھیں گے تو اچانک نگاہ پڑ جائے گی، اچانک نگاہ آپ کی کعبے پر پڑ جائے گی، پھر ہٹ جائے گی، تو وہ فضیلت آپ کو حاصل نہیں ہو پائے گی، کیونکہ پہلی نگاہ جب پڑے گی اسی وقت آپ کو دعا کرنی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو اپنے نگاہ کو جھکا کر کے چلیں اور کسی ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں آپ کو یقین ہو کہ یہاں پر جو وہاں کے محافظ ہوتے ہیں، دیکھنے والے ہوتے ہیں، بولیں گے نہیں، ڈانٹیں گے نہیں، بھگائیں گے نہیں، ہم یہاں پر کچھ دیر کھڑے ہو کر کے کعبہ کو دیکھتے ہوئے دعا کر سکتے ہیں، ایسی جگہ پر آپ کھڑے ہو جائیے۔ پھر آپ اپنی نظروں کو اٹھائیے اور کعبہ شریف پر جیسے ہی پہلی نگاہ پڑے آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہوں آپ وہ دعا کریں۔ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ چونکہ کعبے پر پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا بندہ کرتا ہے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے۔ تو کون سی دعا کریں کہ جو ہمارے دنیا کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے اور آخرت کے لیے بھی بھلائی کا سبب بنے؟ تو علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس وقت یہ دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تجھ سے جو بھی دعا کریں، جائز دعا کریں، اے اللہ تو اسے قبول فرما۔ جب آپ کی یہ دعا قبول ہو جائے گی پھر جب بھی دعا کریں گے آپ کی قبول ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو آپ جب جائیں اور کعبے پر پہلی چیز کیا ہے کہ آپ نظریں جھکا کر کے چلیں، اور کتنا بھی کوشش کریں کہ نظریں اٹھے نہ، اس لیے کہ خدا نخواستہ آپ چل رہے ہیں، نظریں اٹھ گئی، کعبہ شریف پر آپ کی نگاہ پڑ گئی اور بھیڑ بھاڑ ہے اور آپ وہیں پر کھڑے ہو کر کے دعا تو کر نہیں سکتے، پولیس والے جو ہے آپ کو پیچھے کر دیں گے، چلو ہٹو چلو ہٹو، تو آپ کی نگاہ ہٹ جائے گی۔ تو ایسی نظریں جھکائے ہوئے ایسے چلتے جائیں چلتے جائیں، جب آپ کو لگے کہ ہاں کعبہ ہمارے سامنے ہے اور کوئی ہٹانے والا نہیں ہے، بالکل ہم یہاں پر آرام سے سکون سے کھڑے ہو کر کے دعا کر سکتے ہیں، تو وہاں پر نظریں اٹھائیے، کعبہ کو دیکھیے، پھر دعا کریے۔ اچھا کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کریں؟ تو دل میں جو بھی خیال آئے وہ اپنے دل میں رکھیں اور درود شریف پڑھیں، تو آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا اللہ تعالیٰ وہ آپ کو ہاتھ اٹھائیں، درود شریف پڑھتے رہیں، درود شریف پڑھتے رہیں، جو بھی آپ کے لیے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کو عطا فرما دے گا۔ لیکن علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ جب کعبے پر پہلی نظر پڑے تو اس وقت یہ دعا کریں۔ کون سی دعا کریں؟ آپ کو یاد ہوگا کون سی دعا کریں گے؟ اے اللہ، ہم تجھ سے جو بھی دعا کریں، جائز دعا، اس دعا کو قبول فرما۔ ہم جو بھی دعا کریں، جہاں بھی کریں، اس دعا کو قبول فرما۔ تو اگر یہ دعا قبول ہو گئی تو آپ کہیں بھی رہیں گے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ اب پھر اگر آپ اوپر ہیں تو نیچے اتریں گے اور کعبہ شریف دیکھیں یہ ہے، تو آپ یہ حجر اسود ہے، اس کے سدھائی پر آئیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اگر قریب جا سکتے ہیں تو قریب جائیں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو دھکا وکا دے کر کے اندر جانے کی۔ دیکھیں وہاں پر آپ اپنے طاقت کا مظاہرہ کرنے نہیں جا رہے ہیں، اور کسی کو دھکا دینا، کسی کو ایذا دینا، کسی کو تکلیف دینا، کسی کو ادھر ادھر کرنا یہ حرام ہے۔ اور کعبہ میں، حرم میں ایک نیکی 1,00,000 نیکی کے برابر ہے۔ ایک نیکی 1,00,000، ایک نیکی کریں گے آپ تو آپ کو 1,00,000 نیکی کا ثواب ملے گا، 1,00,000 ثواب ملے گا۔ اور اسی طرح اگر آپ ایک گناہ کرتے ہیں تو 1,00,000 گناہ بھی ملے گا۔ تو وہاں پر کسی کو ایذا دینا حرام ہے، تو یہ گناہ حرم شریف کے اندر آپ سے ہو جائے گا۔ تو اگر ممکن ہو تو آپ آگے جائیں، ممکن نہ ہو تو آپ باہر ہی کھڑے رہیں، اور وہاں سے آپ جو ہے طواف کرنے کی نیت کریں کہ میں کعبہ شریف کے طواف کرنے کا ارادہ کرتا ہوں، نیت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ اے اللہ، اس میں میرے لیے آسانیاں پیدا فرما اور اسے اپنی بارگاہ میں میری جانب سے قبول فرما، ٹھیک ہے؟ اب یہ ہے حجر اسود، حجر اسود ہے، یہاں تک اگر رسائی ہو تو اللہ کا شکر ہے، پہنچ پانا ممکن ہو تو اللہ کا شکر ہے۔ اگر پہنچ پانا ممکن نہ ہو تو پھر آپ اپنے ہاتھ سے استلام، ابھی آپ مکمل اس کی طرف ہوں گے اور اشارہ کریں گے حجر اسود کی طرف، چومیں گے، ٹھیک ہے؟ اچھا اگر آپ کو دکھائی نہ دے، کیونکہ بہت سارے لوگ رہتے ہیں دکھائی نہ دے، تو آپ دیکھیں گے گرین لائٹ جلتی رہتی ہے،
اور وہاں پر چونکہ لوگ استلام کرتے ہیں، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ حجر اسود جو ہے کس طرف ہے. تو آپ یہاں سے کھڑے ہو کر کے پہلے نیت کریں گے، نیت کرنے کے بعد استلام کریں گے. استلام کے وقت جو ہے پڑھیں گے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ٹھیک ہے. اب آپ یہاں سے طواف کرنا شروع کر دیں گے. طواف کرنے میں جو بھی دعائیں آپ پڑھ سکتی ہیں، کر سکتی ہیں، درود شریف پڑھتے جائیے، اللہم ربنا آتنا، کوئی بھی دعا آپ پڑھتے جائیے. یہاں سے آپ پہلا چکر لگا رہی ہیں. یہ ہے رکن یمانی، یہ جو کونا ہے یہ ہے رکن یمانی، اور یہ ہے حجر اسود. اور یہ بیچ کی جو دیوار ہے اسے کہتے ہیں مستجاب، اسے کہتے ہیں مستجاب. یہ جو حصہ ہے اور یہ حصہ، اس بیچ میں آپ سارے اوراد و وظائف، ساری دعائیں بند کر دیں. ساری دعائیں کیا کریں؟ بند کر دیں. جو آپ کے لیے سب سے ضروری دعا ہو، آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہو، کسی بیماری سے پریشان ہو، کسی بھی چیز سے پریشان ہو، تو آپ وہ دعا یہاں پر کریں. ویسے تو پورے حرم میں دعا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے چاہے تو قبول فرما لیتا ہے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ یہ مستجاب ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پر دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. ایک وقت میں 70,000 فرشتے دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. یہاں پر جو بھی دعائیں کرتا ہے بندہ، 70,000 فرشتے اس کی دعا پر کیا کہتے ہیں؟ آمین کہتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں. تو یہ ہے رکن یمانی اور یہ ہے حجر اسود. بیچ کے دیوار کو کہتے ہیں مستجاب. تو سارے اوراد و وظائف موقوف کر دیں، جو بھی ضروری دعائیں ہوں. اور علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ ایک دعا ضرور پڑھیں. وہ کیا ہے؟ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما. اب بھلائی سے بہتر کون سی دعا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب اگر ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرمانی ہے تو جو ہمارے لیے بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا، اور آخرت میں بھلائی عطا فرمانی ہے تو جو بہتر ہوگا وہ عطا فرمائے گا. تو یہ ہے مستجاب. ٹھیک ہے. اس کے بعد سے جیسے ہی آپ یہاں پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہتے ہوئے یہاں پر حجر اسود پہ آئے. اب یہ سیدھائی پر آپ کھڑے ہوئے تو پھر سے آپ جو ہے اب یہاں پر، اچھا میں ایک چیز بتانا بھول گیا، جب آپ طواف شروع کریں گے، یہ طواف شروع کرنے سے پہلے، نیت کرنے سے پہلے، یہ میرے ذہن سے اتر گیا، یہ جو ہے جو مرد حضرات ہیں اپنے، پہلے تو آپ مکمل چادر کی طرح اوڑے رہیں گے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ جو ہے یہ والا حصہ، دایاں جو بازو ہے آپ کا وہ کھلا رہے گا. یہ دایاں بازو آپ کا کھلا رہے گا اور یہ ایسے آپ ڈال لیں گے بائیں کندھے پر. ٹھیک ہے. اب آپ کا یہ جو ہے پورا کھلا ہوا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہی طریقہ ہوگا. یہ ضروری ہے طواف کرتے وقت آپ کا دایاں بازو کھلا رہے اور بایاں ڈھکا رہے. یہ بند نہیں ہونا چاہیے. طواف شروع کرنے سے پہلے آپ نیت کریے، پھر جیسے میں بتایا ویسے آپ ایک طواف مکمل کریے، مطلب ایک چکر مکمل کریے، رکن یمانی سے وہ دعا پڑھیے، حجر اسود پر آئیے. جیسے ہی حجر اسود آپ کو نظر آنے لگے یا محسوس ہونے لگے، لوگ استلام کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ جو ہے اگر ممکن ہو تو آپ اس طرف ہو جائیں اور اس کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ چوم لے، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. اگر ممکن ہو تو گھومیں. یہ نہیں کہ اب چکر لگا رہے ہیں، اب یہ حجر اسود آ گیا، اب حجر اسود میں ایسے آپ نے کیا اور چلتے جا رہے ہیں، تو اب جتنے قدم آپ چل دیے وہ قدم آپ کے مانے نہیں جائیں گے. اس لیے کہ طواف کرتے وقت آپ کا بایاں بازو یہ کعبے کی طرف ہونا چاہیے. سمجھ میں آ رہی بات؟ لیکن جیسے ہی آپ گھوم رہے ہیں، مڑ رہے ہیں، تو یہ آپ کا بازو جو ہے یہ کعبہ سے ہٹ جا رہا ہے، اور آپ جو ہے 2-3 قدم اگر چل دیے تو حکم یہ ہے کہ واپس آئیے. جتنا قدم آپ چلے ہیں اتنا واپس آئیے. اس کے بعد پھر سے وہاں سے چکر شروع کریے، ورنہ 2-3 قدم آپ چل لیے تو آپ کا وہ طواف مانا نہیں جائے گا. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ آپ 2-3 قدم چلے نہیں. تو اگر ممکن ہو تو گھوم کر کے آپ وہاں استلام کریں، چومیں اس کو دعا پڑھتے ہوئے. اور اگر ممکن نہ ہو کہ اگر ہم گھومیں گے تو لوگ آئیں گے، ہم کو تھوڑا سا دھکا دے دیں گے، ہم آگے بڑھ جائیں گے، پیچھے جانا پھر مشکل ہو جائے گا، تو آپ یوں ہی ایسے کر کے استلام کر لیں. ٹھیک ہے. یوں ہی ایسے کر کے استلام کر لیں. یہ آپ کا ایک چکر مکمل ہو گیا.
پھر آپ اسی طرح دوسرا چکر آپ جو بھی اوراد و وظائف درود شریف پڑھتے جائیے، کوئی دعا مانگتے جائیے اللہ کی بارگاہ میں. پھر جیسے ہی رکن یمانی پر آئیے تو ساری دعائیں موقوف کر دیجیے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ. بلکہ کتابوں میں ہے کہ یہی دعا پڑھیں، کہ اس سے بہترین دعا کوئی ہے ہی نہیں، کہ دنیا میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہو اور آخرت میں بھی آپ کے لیے بھلائی ہو. تو پھر وہی دعا آپ پڑھتے جائیے. پھر آپ کا 2 چکر پورا ہوگا، پھر اسی طرح استلام کریں گے، گھومیں گے نہیں. اگر ممکن ہو، بہتر ہے گھومنا. اگر ممکن ہے کہ کوئی بھیڑ بھاڑ کا ایریا نہیں ہے، آپ گھوم سکتے ہیں، ٹھہر سکتے ہیں، استلام کر سکتے ہیں، دعا پڑھتے وقت آرام سے اسی کی طرف چہرہ کر سکتے ہیں، پھر آپ مڑ کر کے پھر اپنا چکر لگانا شروع کر سکتے ہیں تو آپ مڑیں. اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے، بھیڑ بہت زیادہ ہے، تو آپ یوں ہی ہاتھ کے اشارے سے استلام کر لیں اور پھر آگے بڑھیں. خیال رہے کہ طواف کرتے وقت آپ کا دایاں بازو کھلا رہے، بایاں بازو ڈھکا رہے، اور یہ بازو بایاں بازو جو ہے یہ کعبے کی جانب ہو، کعبے کی طرف ہو، اس سے ہٹے نہ. اور اگر ہٹے تو ایک بھی قدم آپ بڑھیں نہ، ایک بھی قدم آپ بڑھیں نہ، بلکہ جب یہ دایاں بازو کعبے کی طرف ہو جائے تبھی آپ بڑھیں. تو اس طریقے سے 2 چکر آپ نے پورا کیا، پھر 3 چکر، پھر 4 چکر، 5 6 7 یعنی 8 مرتبہ آپ استلام کریں گے. یعنی حضرت سے پہلی مرتبہ آپ نے چوما، پھر اسی طرح دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 7 مرتبہ، 7ویں میں آپ کا 8 مرتبہ استلام ہو جائے گا، 7 چکر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. چکر میں ہم نے کیا بتایا کہ یہاں پر آپ پہلے نیت کریں گے. آپ احرام، آپ نے اپنا دایاں بازو کھول لیا اور بایاں بازو ڈھک لیا. اس کے بعد آپ نے نیت کی، نیت کرنے کے بعد آپ نے استلام کیا، شروع کیا. جو بھی درود شریف اوراد و وظائف آپ چاہے پڑھیں. رکن یمانی ہے، یہ کونا دیکھیں، حجر اسود سے پہلے جو کونا ہے اسے کہتے ہیں رکن یمانی. یہ پورا دیوار یہ ہے مستجاب، یعنی جہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فرشتے 70,000 فرشتے دعا پر آمین کہتے ہیں. یہاں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ پڑھیں. جیسے یہاں پر آئیں، آپ کا بایاں بازو کعبے سے ہٹنا نہیں چاہیے، اور ہٹے تو آپ آگے نہ بڑھیں. یہاں پر درود پڑھیں، جو وظیفہ ہے سبحان اللہ الحمدللہ وہ پڑھیں. اس کے بعد پھر سے دوسرا چکر لگانا شروع کریں. اب آپ کا یہ طواف مکمل ہوتا ہے. اچھا، طواف کرنے میں سب سے بڑی جو غلطی ہوتی ہے عام لوگوں سے، کعبے کا جو غلاف ہے اس میں عطر وغیرہ لگائے جاتے ہیں اور لگے ہوئے ہوتے ہیں. اور آپ احرام کی صورت میں، آپ جب عمرہ کرنے کی جب آپ نے نیت کر لی، اس وقت سے لے کر کے جب تک آپ مکمل عمرہ ختم نہ کر دیں، مکمل نہ کر دیں، خوشبو لگانا یا زینت کے کوئی بھی سامان اختیار کرنا یہ جائز نہیں ہے. تو بعض لوگ جا کر کے اس سے لپٹ جاتے ہیں. اگر موقع ملتا ہے جا کر کے اس سے کیا کرتے ہیں، لپٹ جاتے ہیں. اور لپٹ جانے سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے احرام میں بھی خوشبو لگ جاتی ہے. دیکھیں، اس بات کا ضرور خیال رکھیں. کبھی آپ صرف طواف کرنے کے لیے آئیں، احرام باندھ لیں، طواف کرنے کے لیے آئیں تو آپ ممکن ہے ایسا کر لیں. لیکن جب آپ عمرہ کر رہے ہوتے ہیں طواف، تو آپ اس سے لپٹنے کی کوشش نہ کریں، اس سے جو ہے لپٹنے کی کوشش نہ کریں. بہرکیف یہ طواف آپ کا مکمل ہوا. اب اگر مقام ابراہیم میں جگہ ہو آس پاس، یہ ممکن نہیں ہوتا ہے جگہ ملے، خیر اگر جگہ مل جائے تو آپ وہاں 2 رکعت نماز پڑھیں. اور اگر جگہ وہاں پر میسر نہ ہو تو آپ پیچھے آ کر کے کہیں پر بھی حرم میں جو ہے نماز پڑھ لیں. بہتر ہے کہ اس کی سدھائی میں نماز پڑھیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد سے آپ جائیں، اگر تھک گئے ہوں تو تھوڑا سا آرام کر لیں، بیٹھنے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ نہیں ایک کے بعد دیگرے مکمل کرنا ہے. اگر آپ تھک گئے ہوں تو وہیں پر لوگ حرم میں بیٹھے رہتے ہیں، کعبہ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ بھی بیٹھ کر کے تھوڑا دیر دیکھ لیں، آپ آرام کر لیں. اس کے بعد آپ جائیں زمزم شریف کے پاس اور پیٹ بھر کے پانی پئیں، پیٹ بھر کے پانی پئیں. اور پیٹ بھر کے پانی پینے کے بعد اس کا بھی خیال رہے کہ پانی پئیں گے استنجا لگ جائے گا. پہلے طواف کرنے سے پہلے مکمل آپ وضو کر لیں، تمام چیزوں سے فارغ ہو جائیں، پھر طواف کریں. بے وضو سعی کر سکتے ہیں، بے وضو صفا اور مروہ کا چکر لگا سکتے ہیں. وضو سے کرتے ہیں تو زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وضو ٹوٹ گیا اور آپ جو ہے کہیں نظر نہیں آ رہا ہے، تو اگر نظر آ جائے تو بنا لیں، نہیں نظر آ رہا ہے تو بے وضو سعی کر سکتے ہیں، چکر لگا سکتے ہیں. تو زمزم شریف پئیں پیٹ بھر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. اس کے بعد آپ صفا اور مروہ کی طرف بڑھیں. صفا مروہ میں صفا سے آپ شروع کریں گے، صفا سے شروع کریں گے، اور 1 2 3 4 مطلب صفا سے آئیں گے مروہ، یہ 1 چکر ہو گیا. یہ نہیں کہ صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تو 1 چکر نہیں. صفا سے مروہ 1 چکر، مروہ سے صفا 2 چکر، پھر صفا سے مروہ 3 چکر،
اسی طرح 7 مرتبہ آپ چکر لگائیں گے اور یہ مکمل آپ کی سعی، آپ کا جو چکر لگانا ہو گیا یہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سے جو عورتیں ہیں وہ اپنے بالوں کو کاٹیں گی، مطلب مکمل بال آپ نے پکڑ لیا اور تھوڑا سا کاٹ دیا۔ مرد کا کیا ہے، یا تو حلق کروائیں یا قصر کروائیں، یعنی یا تو چھلوا لیں، اور چھلوا لینا یہ افضل ہے، اس میں زیادہ ثواب ہے۔ اور قصر میں کیا ہے، بعض لوگ عورتوں کی طرح چند بال پکڑتے ہیں کاٹ لیتے ہیں، یہ ان کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ اگر آپ قصر بھی کرواتے ہیں تو سر کا جو چوتھائی حصہ ہے تو اس میں سے ایک حصہ جو ہے آپ قصر کروائیں گے، یعنی یہ 4 حصہ اگر آپ کریں تو ایک حصہ چھوٹا کرائیں، ایک حصہ چھوٹا کرائیں، قصر کرائیں، تو بہتر ہے آپ جو ہے اس کا حلق کر لیں، یعنی چھلوا لیں۔ اب آپ کا جو یہ عمرہ ہے یہ مکمل ہوا، ٹھیک ہے۔ اب جلدی جلدی میں بتا دیتا ہوں آپ کو کہ پہلے آپ نیت کیا آپ نے، اور طواف یہ احرام جو ہے آپ نے باندھ لیا، کوئی چیز چھوٹ نہیں رہا ہے؟ وضو والا بتا دیجیے کہ جب طواف کیا جاتا ہے تو وضو میں رہ جاتا ہے۔ ہاں وہ تو بھائی ہم نے کہا کہ بھائی ہاں سعی جو ہے چکر لگانا یہ بے وضو کر سکتے ہیں، تو کیا مطلب طواف تو وضو کے ساتھ ہی کریں؟ بتا دیجیے کہ بیچ میں اگر کہیں ٹوٹ گیا ہاں تو پھر تو آپ کو جانا پڑے گا۔ بہتر، چلیے میں اس میں شامل کر دیتا ہوں کہ یہاں پر آپ نے نیت کیا اور آپ نے یہ دایاں بازو کھول دیا، نیت کیا، اب آپ نے چکر لگانا شروع کیا، جو بھی اوراد و وظائف ہوں آپ کو وہ آپ پڑھتے جائیں۔ یہاں پر ربنا رکن یمانی سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار آپ پڑھیں یہاں تک، پھر آپ استلام کریں، 7 چکر لگائیں وضو کی حالت میں۔ اب ہمارا رکن یمانی پر مثال کے طور پر وضو ٹوٹ گیا تو ہم یہیں سے اب نکل جائیں گے، یہیں سے ہم ایسا نہیں کہ پھر شروع سے چکر لگائیں گے، شروع چکر نہیں لگائیں گے، آپ یہیں سے نکل جائیں گے اور جائیے وضو کر کے آئیے، پھر یہیں سے شروع کر دیجیے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس کے بعد سے آپ چکر لگائے، 7 مرتبہ چکر لگایا آپ نے مقام ابراہیم پر، اس کے بعد آپ جائیں گے نماز پڑھیں گے، نماز پڑھنے کے بعد آرام کرنا چاہیں آرام کریں آپ، اس کے بعد زمزم شریف پئیں، پھر صفا مروہ کا چکر لگائیں، چکر لگانے کے بعد آپ وہاں سے نکلیں اور یا تو حلق کرائیں یا پھر قصر کرائیں، اس کے بعد سے جو ہے آپ اپنا احرام اتار لیں۔ اچھا، نماز پڑھنے جب مقام ابراہیم میں ہم نماز پڑھیں گے تو چونکہ جب ہم طواف کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت ہم نے یہ کیا تھا، دایاں بازو کھولا تھا، لیکن جیسے ہی نماز پڑھیں گے تو بالکل چادر کی طرح اوڑھ لیں گے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتے ہیں تو آپ کی نماز قبول نہیں ہوگی، سمجھ میں آ رہی بات؟ اس لیے کہ ایسے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے کھول کر کے، تو صرف طواف کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کا دایاں بازو کھلا رہے، لیکن جب آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کا یہ دایاں بازو یہ ڈھکا ہوا رہے، ٹھیک ہے؟ صرف طواف کے لیے آپ اس کو کھول دیں، باقی سعی کریں تو ڈھکے ہوئے رہیں اور نماز پڑھیں تو ڈھکے ہوئے رہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ تو یہ مکمل مختصر سا طریقہ ہے، اور آپ اس کے لیے اور بھی کتابیں پڑھیں، کتابیں پڑھنے آتی ہیں تو، اور نہیں تو پھر یوٹیوب پر اور بھی دیگر طریقوں سے جو بیان کیے گئے ہیں، یہ مختصر طریقہ ہم نے بتایا ہے۔ اس کے بعد سے جو ہے پھر آپ اسی طرح کئی مرتبہ آپ آئیں اور طواف کریں، عمرہ کریں۔ دیکھیں، جب ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں یعنی مکہ معظمہ پہنچتے ہیں تو بہت ساری عبادتیں، اب زیادہ تر ہم کوشش کریں کہ وہاں پر ذکر و اذکار میں ہی لگے رہیں۔ آپ سوچیں کہ وہاں پر ایک نیکی آپ کریں گے تو 1,00,000 ثواب ملے گا، تو ایسا اور کہیں ملے گا آپ کو، ایسا میسر ہوگا؟ تو وہاں پر موقع غنیمت جانے، جتنا ہو سکے نماز پڑھیں۔ دیکھیں، نماز قضا نہ ہونے پائے، کیونکہ ایک گناہ بھی اگر کریں گے تو 1,00,000 گناہ ملے گا، تو جتنا ہو سکے نماز کی پابندی کریں، نفل نمازیں پڑھیں، جو نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں ادا کریں، اس کے علاوہ قرآن مقدس کی تلاوت کریں، ممکن ہو تو جتنا دیر ہو سکے کعبہ شریف کے فضاؤں میں بیٹھے رہیں۔ ہاں، عموماً لوگ ہوتے ہیں عمرہ کر کے فوراً روم میں جاتے ہیں پھر سوتے ہیں، پھر روم میں جاتے ہیں سوتے ہیں، نہیں، ممکن ہو جتنا ممکن ہو ٹائم ملے آپ، کیونکہ کعبہ کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تھک گئے ہیں آپ وہیں پر بیٹھ جائیے اور کعبہ شریف کو دیکھتے رہیے، دیکھتے رہیے، تو دیکھنا، پھر وہاں سے آپ آ جائیں گے تو پھر کب میسر ہوگا اللہ بہتر جانے۔ تو جتنا ممکن ہو سکے وہاں پر اللہ و رسول کا ذکر کرتے رہیں، اللہ و رسول کی باتیں کرتے رہیں، قرآن مقدس کی تلاوت کرتے رہیں، اور جب آپ وہاں پر پہنچ ہی گئے ہیں تو ہم لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے رہیں، تمام امت کے لیے دعائیں کرتے رہیں، اور ہر دن کوشش کریں کہ ایک عمرہ ضرور مکمل کر لیں، کبھی اپنے نام سے،
اپنے والد کے نام سے، اپنی والدہ کے نام سے، اپنے گھر میں کسی افراد کے نام سے، بیٹے کے نام سے، بیٹی کے نام سے، تمام امت کے نام سے بھی ایک عمرہ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ اس عمرے کا ثواب تمام امت کو بھی کر دے۔ تو یہ مختصر سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سے بتانے میں کسی قسم کی غلطی ہو گئی ہو، اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے۔ پھر انشاءاللہ اس کو جو ہے آپ کوشش کریے آگے بھی پڑھتے رہنے کی اور یوٹیوب وغیرہ کے ذریعے دیکھتے رہنے کی، یہیں پر مکمل سیکھ لیجئے تاکہ وہاں پر جانے کے بعد ایسا نہ ہو کہ کوئی نقص ہو، کوئی کمی آ جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے اور وہ جو فضیلت ہمیں حاصل ہونی چاہیے وہ ہمیں حاصل نہ ہو پائے۔ ٹھیک ہے، زیارت ہو نا نہ وہ بھی آنند ہوئی۔ اچھا کچھ سوال